इस वक्त 10वीं जमात का उर्दू सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अफसाना इबरत जो आपके निसाब में शामिल है, आज उस सबक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। मुख्तसर अफसाना इबरत मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो इस अफसाना पर जाने से पहले आप अपने जहन में ताज़ा कीजिए जो पिछले सबक के दौरान आपने अफसाने की तारीफ सुनी थी और उर्दू ज़बान के मशहूर तरीन अफसाना निगारों के नाम आपने याद रखे थे। इसके अलावा आपने मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन्होंने कौन से अफसानवी मजमूए लिखे हैं, कौन से नावल लिखे हैं, वो आपने पिछले सबक में सब पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अपनी कॉपी पर दर्ज कर लिया होगा और अपने जहन में रखा होगा। सफ़ा नंबर 40 पर आपकी जो निसाबी किताब है, उस निसाबी किताब की सफ़ा नंबर 40 पर ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना इबरत है। आप ये खुद पढ़िए। मैं आपको यहाँ इस अफसाने के कुछ अल्फाज, कुछ मुहावरे और इसका खुलासा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ अल्फाज पर आएंगे जो नए अल्फाज हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे अल्फाज किताब में दिए गए हैं, उनके माना दिए गए हैं इस अफसाने के आखिर में। तो आप खुद भी देखिए। कुछ अल्फाज जो इस वक्त मेरे सामने हैं, मैं बोर्ड पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोर्ड पर लिखता हूं आपके लिए, तो आप इनको नोट कीजिए और फिर याद कीजिए। एक लफ्ज आया है सेगा, स्वाद, ये, गैन और हे। सेगा, सेगा मतलब महकमा, डिपार्टमेंट। सेगा उस वक्त महकमे के लिए कहा जाता था, जिस तरह हमारा तालीम का महकमा है, इसी तरह उस वक्त महकमे के लिए लफ्ज सेगा बोला जाता था। आज ये लफ्ज इन मानों में इस्तेमाल नहीं होता। डिपार्टमेंट भी इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और कश्मीरी में भी इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज आया है इस अफसाने में कचहरी। कचहरी, कचहरी अदालत को कहते हैं। इसके मानी है अदालत। एक लफ्ज आया है सियाह नवीस। सियाह नवीस, सियाह नवीस आप मानिए क्लर्क को कहते हैं, जो अकाउंटेंट होता है। क्लर्क, हिसाब किताब लिखने वाला। एक दफ्तर होता है, एक रजिस्ट्री होती है दफ्तरों में, जहां आमदनी और खर्चा लिखा जाता है, उस रजिस्टर को कहते हैं सियाह। और उस पर जो तैनात होता है आदमी, जो क्लर्क होता है, उसको कहते हैं सियाह नवीस। सियाह नवीस माने क्लर्क, तो सियाह नवीस। एक लफ्ज आया है उधर आना और टका। तो पुराने जमाने में अंग्रेजों के दौर में और उसके बाद भी रुपए पैसे नहीं थे। उस वक्त जो करेंसी थी उसको आना कहते थे, टका कहते थे। तो 6 टकों का एक आना होता था। ये पैसे हैं, आना और टका। एक लफ्ज आया है आज राही तरहुम। आज राही तरहुम। आज राही तरहुम का मतलब होता है रहम खाकर, रहम की वजह से, रहम खाकर। जिस तरह किसी को कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई उस पर रहम खाता है, उसको कहते हैं अजराही तरहुम। अजराही तरहुम। एक लफ्ज है कवि हैकल। कवि हैकल मजबूत, लंबा चौड़ा आदमी जो हो, जो पहलवान जैसा आदमी हो, मजबूत आदमी हो, उसको कहते हैं कवि हैकल। मजबूत, कवि हैकल माने मजबूत। एक लफ्ज आया है खफिया फरोशी। खफिया फरोशी, खफिया फरोशी उस वक्त भी एक जुर्म था जब मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना इबरत लिखा है, और आज भी एक जुर्म ही है खफिया फरोशी, चोरी छिपे किसी चीज को बेचना, यानी चीजों की मसनूई किल्लत पैदा करके
ان کے نرخوں میں اضافہ کر کے ان کو چوری سے بیچنا، اس کو کہتے ہیں خفیہ فروشی، چوری سے بیچنا، چوری چھپے بیچنا، چوری چھپے بیچنا، خفیہ فروشی، چوری چھپے بیچنا۔ تو ایک اور لفظ آیا ہے یارائے ضبط، یارائے ضبط یعنی برداشت، یارائے ضبط مطلب برداشت، یارائے ضبط نہ رہا مطلب برداشت نہ رہی، یارائے ضبط کنٹرول برداشت، یارائے ضبط۔ ایک لفظ اس افسانے میں آیا ہے مطلق، لفظ ہے ایک مطلق، تو مطلق کے معنی ہوتے ہیں بالکل، مجھے مطلق خبر نہ تھی یعنی مجھے بالکل خبر نہ تھی، مطلق منی بالکل۔ اور ایک لفظ آیا ہے ملائمت، ملائمت، ملائمت منی نرمی۔ ایک لفظ آیا ہے کرخت، کرخت کے معنی ہوتے ہیں کرخت منی سخت، کرخت منی سخت، کرخت لہجے میں اس نے کہا یعنی اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ اس سبق میں آئے ہیں، اس افسانے میں آئے ہیں، تو آپ ان کے معنی یاد رکھیے۔ بہت سارے الفاظوں کے معنی کتاب میں دیے گئے ہیں اس افسانے کے آخر پر۔ اب کچھ محاورے اس افسانے میں آئے ہیں، یہ بڑے ہی اچھے محاورے ہیں جو ایک اردو جاننے والے کو یاد ہونے چاہیے۔ تو ایک محاورہ آیا ہے اس افسانے میں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جانا، میں یہاں لکھ رہا ہوں گیہوں کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جانا، گھن بھی پس جانا۔ تو اس محاورے کا مطلب ہے کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ کو بھی سزا ملنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پھنس جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کہتے ہیں ہم کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا۔ تو ایک محاورہ اور آیا ہے، کبھی ناؤ گاڑی پر اور کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی گاڑی ناؤ پر اور کبھی ناؤ گاڑی پر۔ یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک شخص کبھی اچھی حالت میں ہے تو اس کے جو ماتحت لوگ ہیں یا اس کے سامنے جو لوگ آتے ہیں کسی مدد کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ مدد نہیں کرتا ہے، لیکن پھر حالت بدل جاتی ہے تو وہ جو مدد کا طلبگار تھا وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جو اس وقت اوپر تھا وہ نیچے آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے اس وقت میری مدد نہیں کی تھی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یا جس طرح کوئی ایسے ہو کہ آپ کسی کے ساتھ اللہ بچائے ظلم کرتے ہیں، پھر جب اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ وہی کرتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم کہتے ہیں یہ محاورہ کبھی گاڑی ناؤ پر اور کبھی ناؤ گاڑی پر۔ اور ایک اور محاورہ اس میں آیا ہے، بڑا ہی ضروری محاورہ ہے کہ کوئی بات اٹھا نہ رکھنا، شاباش، کوئی بات اٹھا نہ رکھنا، کوئی بات اٹھا نہ رکھنا، کوئی بات اٹھا نہ رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنا۔ اس نے امتحان میں اول آنے کے لیے کوئی بات اٹھا نہ رکھی، نے ہر ممکن کوشش کی۔ اب ایک اور محاورہ ہے اس افسانے میں، دل مسوس کر رہ جانا۔ مسوس لفظ ہے یہ، دل مسوس کر رہ جانا یعنی اندر ہی اندر کڑنا، اندر ہی اندر کڑنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم بول نہیں سکتے، اندر ہی محسوس کرتے ہیں، اندر ہی کڑتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ ہم دل مسوس کر رہ گئے۔ تو یہ محاورات آئے ہیں، اور ایک اور محاورہ آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے، ایک ٹرم آئی ہے، ایک اصطلاح آئی ہے، اوسر کی کھیتی۔ اوسر کی کھیتی، اوسر کی کھیتی مطلب بنجر زمین کی کھیتی۔ تو ایسے کو کہتے ہیں اوسر کی کھیتی نے بنجر زمین کی کھیتی۔ تو اس لفظ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس افسانے میں پرانے دور کی بات ہے، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ استاد کا جو پیشہ ہوتا تھا اس میں ترقی ممکن نہیں ہوتی تھی، تو اسی لیے افسانے میں ایک بات آئی ہے کہ اس صیغے کی
तरक्की ओसर की खेती है, यानी इस महकमे में तरक्की मिलना, प्रमोशन होना ज्यादा मुमकिन नहीं है, बहुत कम इसके चांस है। लेकिन आज के दौर में ये बात बदल गई है। अगर आपकी काबिलियत है तो आप इस महकमे में भी माशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। तो ये बात आप जहन में रखिए। तो ये कुछ अल्फाज के हवाले से जो इस अफसाने में आए हैं। अफसाना का नाम है इबरत। तो इस इबरत लफ्ज पर हम गौर करते हैं। किताब वाले ने इसके माने दिए हैं, इबरत माने नसीहत, ठीक है, लेकिन इबरत नसीहत अलग अलग किस्म की होती है। एक नसीहत जो मैं आपको करूं, आपके वालिद आपको कहें, कोई बड़ा आपको मुंह से कहे और आप सुनेंगे, तो इसको कहते हैं एक तरह की नसीहत होती है। इबरत ऐसी नसीहत नहीं। इबरत वो नसीहत जो इंसान किसी वाकये से मुतासिर होकर खुद ब खुद हासिल कर ले। कहीं सड़क पर कोई ऐसा वाकया होता है जो इंसान के जहन को झंझोड़ देता है, कहीं घर में, कहीं मोहल्ले में, कहीं दुनिया में कोई ऐसा वाकया होता है जो इंसान के जहन को झंझोड़ दे, इंसान के दिल में एहसास पैदा करे और जिससे इंसान खुद ब खुद नसीहत हासिल करे, ऐसी नसीहत को कहते हैं इबरत। तो अब आते हैं इस अफसाने के खुलासे की तरफ। अफसाना आप खुद पढ़ेंगे, आपको आता है पढ़ना माशाअल्लाह। तो मैं यहां आपको इस अफसाने का खुलासा बताता हूं। आप इसकी तरफ ध्यान रखिए, आपको समझना आसान हो जाएगा जब आप ये अफसाना किताब से खुद पढ़ेंगे। तो अफसाना, जैसे कि आपने अफसाने की तारीफ में पढ़ा है पिछले सबक में, जो मैंने आपको बोला था कि अफसाने में किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये अफसाना इबरत जो है मुंशी प्रेमचंद का, इसका एक मरकजी किरदार जो है वो है पंडित चंद्रधर, जो एक उस्ताद है। पंडित चंद्रधर मुदर्रिस। तो उस्ताद के लिए उर्दू में लफ्ज है मुदर्रिस, और उस्ताद के पेशे को कहते हैं मुदर्रिसी। ये एक मुदर्रिस थे, पंडित चंद्रधर उस्ताद थे, लेकिन ये अपने पेशे से खुश नहीं थे। कहानी कुछ इस तरह, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं। पंडित चंद्रधर एक उस्ताद थे, एक मुदर्रिस थे, लेकिन हमेशा नाखुश रहा करते थे। कहते थे कि यहां क्या है, कुछ नहीं है। महीने के बाद 15 रुपए मिलते हैं, उस वक्त की तनख्वाह इतनी ही थी। तो ये भी एक तरफ से आते थे और दूसरी तरफ से गायब हो जाते थे, तो इनको तसल्ली नहीं होती थी। अब ये बर्दाश्त करते, लेकिन इनकी हमसायगी में इनके 2 हमसाए थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि उनसे कम ही थे पढ़ाई में, और बाकी इल्म और फजल जो है उसमें कम ही थे उस्ताद से, पंडित चंद्रधर से। एक थे ठाकुर अतिबल सिंह। ठाकुर अतिबल सिंह ये हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल। और एक और किरदार जो है, इनके जो हमसाए थे, उनका नाम था मुंशी बैजनाथ। तो ये सियाहनवीस थे। सियाहनवीस मैंने आपको बताया, सियाहनवीस क्लर्क को कहते हैं, जो अदालत में एक खास रजिस्टर होता है, उस पर जो तैनात होता है एक क्लर्क, एक अकाउंटेंट, उसको सियाहनवीस कहते हैं। तो कितने कैरेक्टर हुए? 3 कैरेक्टर मेन है इसमें। 3 बड़े किरदार हैं इस कहानी में, इस अफसाने में। एक मरकजी किरदार पंडित चंद्रधर जो पेशे से उस्ताद हैं, दूसरे हेड कांस्टेबल अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल हैं, पुलिस के महकमे में हैं, और तीसरे हैं मुंशी बैजनाथ जो सियाहनवीस हैं, जो कचहरी में अदालत में काम करते हैं। तो ये पंडित चंद्रधर अपने पेशे से नाखुश हैं। एक तो इनकी तनख्वाह इनके खर्चे पूरे नहीं करती, दूसरे इनके जो ये 2 हमसाए हैं वो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। तो इनके ठाठ बाट देखकर ये अंदर ही अंदर कुड़ते थे। और इनके घर में सभी चीजें थी, कुर्सियां, सोफे, उस वक्त के जो लग्जरी आइटम्स थे वो इन 2 साहिबों के घर में थे, उनके घर में तो कुछ नहीं था। तो इसलिए कुड़ते रहते थे कि मैं इतना जानता हूं, मेरा इतना इल्म है। इनको यह भी पता नहीं कि जमीन आफ्ताब के गिर्द घूमते हैं कि आफ्ताब जमीन के चक्कर लगाता है। मैं इतना बड़ा आलिम हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। तो इस वजह से ये अंदर ही अंदर कुड़ते थे। और ये जो साहब थे, इनके बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते थे, पंडित चंद्रधर के स्कूल में। और ये इनको कहते थे बड़े ना सरपरस्ताना लहजे में कि हमारे बच्चों की निगरानी कीजिए। तो ये और कुड़ते रहते थे, लेकिन इनको कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि कभी कभी हमसाया होने के नाते ये इनको कुछ चीजें बेचते थे, कभी दूध, शेर, आध शेर, कभी तरकारियां, सब्जियां। तो पंडित चंद्रधर हर वक्त नाखुश रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि इन तीनों ने एक यात्रा की सलाह की। ये अयोध्या गए, जैसा कि आप जानते हैं अयोध्या एक मुकद्दस मुकाम है हिंदू धर्म में। तो ये तीनों जाते हैं अयोध्या के लिए।
تو یہ تو جو استاد جو تھے پنڈت چندردر جو تھے یہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہم خرچہ اٹھاتے ہیں، پھر یہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر راستے میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کتاب سے پڑھیے، میں مختصر بول رہا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے، تو ان کو بھی ٹرین میں بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے۔ منشی بیجناتھ جو ہے وہ راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے خطرناک بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کو راستے میں ہسپتال لے جاتے ہیں۔ وہاں جو کمپاؤنڈر تھا، جو ڈاکٹر کا کام کرتا تھا، چوکھے لال، یہ ایک اور کردار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو جب اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں تو ہیڈ کانسٹیبل جو تھے یہ بھی لوگوں کے ساتھ ٹھیک برتاؤ نہیں کرتے تھے، اور وہ منشی بیجناتھ جو سیاہ نویس تھے انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، ان سے رشوت لیتے تھے، ان کے ساتھ سختی کرتے تھے۔ جب ان کا موقع ملا تو انہوں نے بدلہ لے لیا۔ ان دو نوجوانوں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کو دھکا دے کر ڈبے سے باہر نکالا، اور یہ جو منشی بیجناتھ ہے، ڈاکٹر نے، کمپاؤنڈر نے ان کا علاج نہیں کیا، پہلے کہا کہ فیس دے دو، بڑی رکھائی کے ساتھ کہا کہ فیس دے دو۔ تو اسی سلسلے میں وہ محاورہ آیا ہے کہ کبھی گاڑی ناؤ پر اور کبھی ناؤ گاڑی پر۔ تو ان دونوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے راستے میں۔ پھر جب یہ ایودھیا پہنچتے ہیں تینوں، تو وہاں چونکہ رش ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، سبھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اور منشی بیجناتھ کے ساتھ ان کے اہل عیال بھی تھے، ان کے بچے، ان کی بیویاں بھی تھی، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب چاہتے تھے کہ کہیں درخت کے نیچے ڈیرا جما دیں، لیکن درخت کے نیچے بھی کوئی جگہ موجود نہیں تھی، کسی درخت کی جگہ، کسی درخت کے نیچے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی اثنا میں بڑی تیز بارش شروع ہوتی ہے۔ تو جب تیز بارش شروع ہوتی ہے تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، تو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں جگہ ملے۔ تو ایک آدمی ادھر سے لالٹین ہاتھ میں لیے آتا ہے، یہ استاد کو پہچانتا ہے، یہ کبھی اس کا شاگرد رہا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کرپا شنکر۔ تو یہ ایک اور کریکٹر ہے اس افسانے کا، یہ ایک اور کردار ہے اس افسانے کا۔ یہ اس وقت بڑا آدمی ہے، اپنے استاد کو پہچانتا ہے، جس استاد نے اس کو بڑے دل سے پڑھایا تھا۔ میں یہاں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ اگر اپنے پیشے سے استاد خوش نہیں تھے، لیکن پھر بھی دل لگا کر پڑھاتے تھے، اپنے منصبی کاموں پر کوئی فرق آنے نہیں دیتے تھے۔ تو انہوں نے ایک وقت ایسا کیا ہے کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھایا ہے، محبت کے ساتھ پڑھایا ہے۔ تو اب وہی بچہ بڑا ہو گیا ہے، کرپا شنکر بڑا ہو گیا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے استاد کو، اس کے ساتھیوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی اپنے گھر لے جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، اور 3 دن ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں وہاں اس کے گھر میں پہلے ہی دن، جب رات آتی ہے، رات تو ہوئی تھی، تو سو جاتے ہیں آرام دہ بستروں میں۔ باقی لوگ تو تھکن کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہ استاد تھے، پنڈت چندردر، یہ مدرس تھے، ان کو نیند نہیں آتی۔ اب ان تمام واقعات سے ایک نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس افسانے کا نام عبرت رکھا گیا ہے۔ سارے سفر کے سارے واقعات ان کے ذہن میں گھومتے ہیں۔ ان کو وہ گاڑی کی کھینچتان جہاں بڑی بے عزتی ہوئی تھی اس ہیڈ کانسٹیبل کی، تو وہ بھی سامنے آتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اور ہسپتال کی وہ نوک جھونک جہاں منشی بیجناتھ کی بے عزتی ہوئی تھی، تو وہ بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اپنے شاگرد کرپا شنکر کی مہمان نوازی اور اس کا لطف کرم اس کی آنکھوں میں، پنڈت چندردر کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک نصیحت پکڑتے ہیں کہ ایسا ہے کہ پیشہ کوئی برا نہیں۔ اب اس عبرت افسانے سے جو سبق ملتا ہے، یہ جو ہماری بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر افسانہ جو ہوتا ہے، اس کی ایک ضروری بات یہ ہے کہ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ اس کہانی کو پڑھ کر ہماری بصیرت میں جو اضافہ ہوتا ہے، 2 چیزیں ہمیں سبق کے طور پر ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پولیس کا پیشہ برا ہے یا کلرکی کا پیشہ برا ہے، ہر پیشہ اچھا ہے، لیکن یہ انسان ہوتے ہیں جو کسی پیشے کو اچھا یا برا بناتے ہیں اپنے طور طریقے کی وجہ سے۔ اگر آپ کوئی بھی پیشہ پسند کرتے ہیں، کسی بھی پیشے میں ہیں، تو یہ پیشہ اچھا ہے، بشرطے کہ آپ اس پیشے کے تقاضے اچھی طرح سے پورے کریں، اور
یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام پیشوں میں استاد کا پیشہ ایک معزز پیشہ ہے. اگر استاد جب پڑھاتا ہے، جب سروس میں ہوتا ہے، اگر اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح سے نبھائے تو سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کو کوئی شاگرد ملے گا جو اس وقت بڑا آدمی بنا ہوگا، وہ اس کی عزت کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ آپ اپنے استادوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ گاڑی میں سیٹ نہیں ملتی تو استاد کے لیے 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دو چیزیں، دو اسباق ہمیں اس عبرت افسانے سے ملتی ہیں. زندگی کے دو سبق، ایک ہر پیشہ اچھا ہوتا ہے لیکن آپ نے وہ پیشہ اسی طرح سے چلانا ہے، اچھی طرح سے چلانا ہے. دوسرا یہ کہ استاد ہونا ایک معزز پیشہ ہے بشرطے کہ استاد اپنے فرائض منصبی سے غفلت نہ برتے. اب ایک اور چیز ہے، اس سبق کے آخر میں کچھ گرامر پورشن جو ہے وہ آپ دیکھیے. تذکیر و تانیث. آپ کے پیپر میں ایک سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی جملے میں کسی لفظ کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ زبان کے لحاظ سے مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے مذکر مؤنث، مثلا مرد عورت، لڑکا لڑکی، اس لحاظ سے نہیں. کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں جو مشتمل ہوتے ہیں یا بطور مذکر یا بطور مؤنث. مثال کے طور پر کتاب میں اس نے کچھ الفاظ دیے ہیں، میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر لکھتا ہوں. کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ان کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کیجئے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. ایک لفظ ہے یہاں یاد. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ کا یاد آیا تو سب کہیں گے کہ ماسٹر جی کیا پڑھ رہے ہیں آپ، یہ تو غلط جملہ ہے. تو یاد، مجھے آپ کا یاد آیا، مجھے آپ کا یاد آیا جملہ غلط ہے کیونکہ ہم نے لفظ یاد کو بطور مذکر استعمال کیا. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ لفظ یاد جو ہے یہ اردو میں بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یاد، مجھے آپ کی یاد آئی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے. تو ایک لفظ یاد کیا ہے؟ شاباش، یاد ہے مؤنث. آپ اس کو جملے میں اس طرح استعمال کیجئے کہ پتہ چل جائے کہ مؤنث ہے. مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، جب میں نے کہا آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ مؤنث ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے یہاں نظر. یہ نون زوئد اور رے نہیں ہے، یہ والا نظر نہیں ہے، یہ نظر نہیں ہے، بلکہ یہ نون اور زال اور رے. ہم کہتے ہیں نظر کرنا. نظر میں نے تحفہ، کسی بڑے آدمی کو، کسی مرشد کو یا کسی استاد کو یا کسی آفیسر کو ہم کوئی تحفہ دیتے ہیں، کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کسی بڑے آدمی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کو نظر کہتے ہیں. نون زال رے، وہ نظر، نون زوئر رے نظر، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ نون زال رے نظر معنی تحفہ. تو نظر بھی مؤنث ہے، یاد رکھیے نظر بھی مؤنث ہے. نظر مؤنث ہے. آپ خود ٹرائی کیجئے، اس پر جملہ بنائیے کہ پتہ چل جائے کہ نظر مؤنث ہے. یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں. ایک اور لفظ ہے دوا. شاباش، ایک اور لفظ ہے دوا. دوا بھی مؤنث ہے. اب دیکھیے دوا بھی مؤنث ہے. دوا لفظ لے لیجئے یا دوائی لے لیجئے، دوا بھی بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے. میں نے دوا کھایا، غلط، میں نے دوا کھائی. میں آپ کو ایک اچھا سا جملہ بتاتا ہوں. ہر اچھی دوائی کڑوی ہوتی ہے. ہر اچھی دوائی کڑوی ہوتی ہے. ہر اچھا دوائی میں نے نہیں کہا، ہر اچھا دوا میں نے نہیں کہا، ہر اچھی دوا کڑوی ہوتی ہے، میں نے کڑوا ہوتا ہے نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ دوا لفظ جو ہے کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ مؤنث ہے اردو میں. اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے منت. منت، میں نے بہت منت کی. منت جس کو کشمیری میں زار پار کہتے ہیں. تو میں نے بہت منت کی، میں نے بہت منت کی، میں نے بہت منت کیا نہیں، میں نے بہت منت کی، میں نے کئی منتیں کی، میں نے کتنی منتیں کی. تو منت بھی مؤنث ہے. اب اگر ایک لفظ یہاں آپ سمجھئے، ایک ہوتا ہے منت جو میں نے کہا، ایک ہوتا ہے منت. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پہلے درجے میں پاس ہوا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، اس کو کہتے ہیں منت. وہ ہے منت. منت کو میں نے کشمیری لفظ کہا زار پار، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منت ہے. منت، منت سمجھے نا آپ؟ ہاں منت. تو اگر منت لیتے ہیں تو یہ بھی مؤنث ہے،
یہ بھی مؤنث ہے. لیکن یہاں جو لفظ ہے, جو سبق میں لفظ آیا وہ منت ہے. اس نے منتیں کی, منت سماجت کی, تو منت لفظ بھی مؤنث ہے. تو میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ لفظ یاد مؤنث ہے, لفظ نظر مؤنث ہے, لفظ دوا مؤنث ہے, اور اس کے علاوہ لفظ منت جو سبق میں آیا ہے وہ بھی مؤنث ہے. اب ایک اور چیز جو اس سبق میں ہے, جو اس کی مشق میں ہے, جو اس کی ایکسرسائز میں ہے, کتاب کے مرتب کرنے والے نے دیا ہے, یہ آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے, کیونکہ آگے چل کر آپ کو وہ ترکیب نحوی سیکھنا ہے, تو اس میں یہ بات ضروری آتی ہے. وہ ہے مرکبی توصیفی. مرکبی توصیفی, شاباش, مرکبی توصیفی. مرکب آپ پہلے ہی جانتے ہیں, دو لفظوں سے مل کر جو اصطلاح بنی ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. اگر ایک ہی لفظ ہو تو مفرد ہے, اگر دو لفظوں پر مشتمل ہو تو مرکب ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں لڑکا لفظ جب استعمال کرتا ہوں تو لڑکا مفرد ہے. اگر میں اچھا لڑکا کہتا ہوں تو یہ کیا ہے, شاباش, یہ مرکب ہے. اب یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے. مرکبی توصیفی میں جو دو لفظ آتے ہیں, ایک ہوتا ہے صفت. میں یہاں لکھتا ہوں صفت. گرامر کے لحاظ سے لفظ صفت کی تعریف آپ نے پہلے ہی پڑھی ہے 8ویں جماعت میں اور 9ویں جماعت میں بھی. کسی اسم کی اچھائی, کسی اسم کی برائی, کوئی کیفیت, کوئی خاصیت جو لفظ ظاہر کرے, جسے کسی اسم کی کوئی خاصیت ظاہر ہو, کوئی اچھائی یا برائی یا کوئی کیفیت یا کوئی خاصیت ظاہر ہو, تو اس لفظ کو کہتے ہیں صفت. مثلا اچھا لڑکا, تو لڑکا تو اسم ہے, اچھا اس کی کیفیت ہے, اس کی خاصیت ہے, تو اچھا کیا ہے, صفت. لمبا واقعہ, واقعہ اسم ہے, لمبا صفت ہے. خوبصورت پھول, تو خوبصورت صفت ہے, پھول اسم ہے. اب جس لفظ کو, ایک لفظ ہے صفت, اب جس لفظ کی صفت, جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوف. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. صفت آپ کو پہلے ہی یاد ہے, موصوف آپ آج یاد رکھیے. اچھا لڑکا, اچھا صفت ہے, لڑکا موصوف. بہترین استاد, آپ کا کوئی پسندیدہ استاد تو ہوگا آپ کے اسکول میں. ہر جو استاد ہے اچھا ہی ہے, لیکن کوئی بہترین استاد ہوتا ہے. تو استاد اسم ہے, تو بہترین کیا ہے, بہترین صفت ہے. اب بہترین صفت ہے اور استاد موصوف ہے. جیسے میں نے کہا تھا لمبا واقعہ, لمبا صفت ہے اور واقعہ موصوف ہے. اونچی بلڈنگ, اونچی لفظ جو ہے, اونچا جو ہے یہ صفت ہے, اور بلڈنگ یا عمارت موصوف ہے. ان دو لفظوں سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکبی توصیفی. یہ آپ یاد رکھیے, مرکبی توصیفی. میں تھوڑا سا یاد دلا دوں آپ کو کہ اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے جو سبق پڑھے ہیں ان میں آیا ہے مرکبی اضافی. مثلا مدینہ کی کھجوریں, یہ صرف یادداشت آپ کو یاد دلانے کے لیے, پہلے یہ لفظ بھی آیا, یہی لفظ مدینہ کی کھجوریں پہلے والے سبق میں, اس سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے. یہ مدینہ کی کھجوریں, یہ مرکبی اضافی ہے, مرکبی اضافی ہے, مرکبی اضافی ہے. یاد آیا نا, مرکبی اضافی ہے. مدینہ کی کھجوریں مرکبی اضافی ہے. تو لمبا آدمی, اچھا لڑکا, یہ مرکبی توصیفی ہے. تو اس طرح آپ کا یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے, یہاں مکمل ہوتا ہے. آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ہوم ورک ہے یہ کہ آپ اس کہانی کو پوری طرح سے پڑھیے, اچھی طرح سے پڑھیے. خلاصہ میں نے بیان کیا, الفاظ کے معنی آخر میں دیے گئے ہیں, یہاں بورڈ پر بھی میں نے لکھے. کچھ اس میں جو آئے ہیں محاورے وہ آپ دیکھیے, ان کو یاد رکھیے, اور اس کہانی کے جو کردار ہے, مرکزی کردار, ان کو یاد رکھیے. اور پھر تذکیر و تانیث الفاظ کی جو میں نے بتائی اس کو یاد رکھیے. پھر گرامر کے حوالے سے مرکبی توصیفی آپ نے یہاں پڑھا آج, اور اس سے پہلے جو آپ نے مرکبی اضافی پڑھا تھا اس کا بھی اعادہ ہو گیا. اور اس کو یاد کیجئے, ذہن میں رکھیے. اللہ سب کو اچھی طرح سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.